अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुम ही कहो की जानिब से इसमें जबीन अपने मेहमानों के साथ एक अहम मौजू पर बातचीत के लिए हाजिर खिदमत है। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ऐसे तमाम सियासी, समाजी और रोजमर्रा जिंदगी के वो सब मसला जिनके बारे में हम लोग सोचते तो हैं लेकिन खुलकर बात नहीं कर सकते, तो इस प्रोग्राम में हम वो हकाइक जिनके बारे में सच अधूरा रह जाता है और झिझक आड़े आ जाती है, खुलकर बात भी करेंगे और झिझक को भी दूर करेंगे। आज का अहम मौजू है औरत मार्च, अब तक, सिमत, तरीका और नताइज। हमारे साथ आज सबसे पहले शरीक गुफ्तगू हैं कनाडा से मोहतरम अरशद भट्टी, जो कि दानिश्वर हैं, मुल्की सियासत पर गहरी निगाह रखते हैं। इसके अलावा सुनोबर नासिर, जिनको हम ऑनलाइन लेंगे आज, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख्वातीन के हकूक के लिए खुसूसन आवाज बुलंद करती हैं और अपना नया थिएटर भी शुरू किया उन्होंने। और खास बात यह है कि वो आज बहावलपुर से हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा समाजी तब्दीलियों पर करीब से निगाह रखने वाली और स्ट्रीट थिएटर के शोबे में तवील अरसे से सरगर्म और तदवीन और तदरीस के शोबे से मुंसलिक ज़ैनब डार हैं, शामिल गुफ्तगू होंगी वो भी। और इसके अलावा बिलाल नकीब है, जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अरशद, आप ये बताइए कि परदेश में हमें याद करते हैं। बिल्कुल जी, हम तो देश में ही रहते हैं, यहाँ जिस्म पड़ा है, रूह और दिमाग दिल उधर ही है। मैंने ये इसलिए पूछ दिया प्रोग्राम के आगाज में ही कि जब मैं रहती थी जर्मनी और 6 साल वहां गुजारे, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता था कि रावी यहीं से गुजर जाए तो अच्छा। तो अच्छा, मौजू की तरफ आते हैं। अरशद, ये बताइए कि औरत मार्च के हवाले से आप कभी औरत मार्च में शिरकत की आपने? नहीं, इत्तेफाक से जब से औरत मार्च शुरू हुआ है, मेरा पाकिस्तान चक्कर नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर वाले में मौजूद था, क्योंकि उसकी जो है जाहिर है वीडियो भी देखते हैं, खबरें भी पढ़ते हैं, और जितनी कंट्रोवर्सी उसके पे हुई, जो कि मेरे ख्याल नेसेसरी थी लेकिन एक्सपेक्टेड थी, तो वो चीजें देखी हैं। तो मतलब पेशावर में जो दोस्त कर रहे हैं, लाहौर में, सक्खर में, हैदराबाद में, और चूंकि ये सारे शहर देखे भी हैं, वहाँ काम भी किया हुआ है, तो इसलिए वो कोई ना कोई होता है कि चाहिए यू नो समबडी, तो इसलिए वो लगता है कि अपने ही लोग हैं जो उधर ये मार्च कर रहे हैं। लेकिन अरशद, ऐसा क्यों होता है कि औरत मार्च के दिन करीब आते ही तनकीद और तहसीन शुरू हो जाती है, जिसमें से तनकीद ज्यादा होती है, खासतौर पर मजहबी जमातों की जानिब से? देखिए, जो पेट्रियार्की है या पितरशाही है, जो हम आदमी लोग, जो मेल डोमिनेशन है हमारी, जो सबसे बड़ी दुनिया में नेशन है, वो मेल डोमिनेशन है। तो ये उस नेशन के ये सबसे बड़ा जो मसला उसको लगता है, वो औरत लगता है। तो हमारे आप मुहावरे देखें, पंजाबी में कहते हैं ना कि औरत वो अच्छी जो आँख छुपाई ना लड़की हो। तो जब वो औरत जो है, यानी इसका मतलब है कि हम औरत को इनविजिबल करना चाहते हैं सोशल स्पेस में, पॉलिटिकली स्पीकिंग। तो उसमें दूसरी बात है कि आदमी लोग ही जो हैं, वो औरत की जो लेबर है, फ्री लेबर, उसका सबसे ज्यादा जो फायदा तो उन्हीं को होता है। और फिर हमने उसके लिए मोहब्बत भरे और अकीदत वाले माँ, बहन, बेटी, इस तरह की जो जो सारे हम यूज करते हैं, असल में उसके पीछे कंट्रोल ही होता है। और क्योंकि एक तरफ वो है जो हम पर्सनली कहते हैं, और एक तरफ वो है जो हम कलेक्टिवली बिलीव करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और वो है कि जन जर जमीन हम एक उसमें डालते हैं, कि जिस तरह जर को और जमीन को हम काबू कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कमोडिफाई कर सकते हैं, ऐसे ही जन है। तो अब इसमें जब मार्च करते हैं कोई भी शख्स जो है, जब वो इनविजिबल हो, उसकी वॉइस ना हो, तो उसने क्या करना है? उसने सामने आना है, उसने अपनी आवाज बुलंद करनी है। तो औरत मार्च में ये दो चीजें हो रही थी कि औरत बाहर आई, उसने कहा कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट। और उस पे फिर जो आदमी लोग हैं, जो आदमी का मतलब है सारे आदमी नहीं, लेकिन वो आदमी जो सोशल गेट कीपर्स हैं, जो मोरालिटी के नाम पे, जो समाज को की बेहतरी के नाम पे और इस तरह की चीजों के नाम पे औरत को चाहते हैं कि ये ना करे, यानी औरत वो करे जो आदमी चाहता है। और फिर दूसरी यानी एक और अहम चीज है कि वॉइस की, कि अब मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि एक बड़ा मशहूर गाना है इंडिया का, कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए। ये लाइन हीरा ने लिखी है, पन्ना ने नहीं लिखी। तो जब वो औरत अपनी आवाज खुद करती है, अपना एजेंडा, अपनी ख्वाहिश खुद उसको करती है आर्टिकुलेट, खुद बयान करती है, तो मर्जी पे आके चल जाती है। और इस औरत मार्च में ये जो नारा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो एक तरफ तो हम उसकी यानी कि होने को कंट्रोल करते हैं, जिसका जिस्म एक हिस्सा है, और दूसरी तरफ उसकी जब वॉइस आ गई, तो ये तो नाइटमेयर था हमारे लिए। अच्छा, आपकी बात से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मर्द औरत की लड़ाई, आप क्या समझते हैं?
یہ جنگ ایک مولوی اور عورت کی ہے؟ یہ مرد اور عورت کی پر سے لڑائی نہیں ہے، یہ مردوں ہی کی آپس اپنے اندر ایک لڑائی ہے. کچھ ہیں جو اس کو سپیس دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عورت بھی انسان ہے. کچھ ہیں جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کبھی اپنے اندر کے مولوی کو جگا لیتے ہیں، کبھی اپنے اندر کے کیپٹلسٹ کو جگا لیتے ہیں، کبھی اپنے اندر کے جو سو کالڈ وہ کہتے ہیں کہ لائف سٹائل لبرل ہوتے ہیں لیکن اندر سے سوشلی بہت کنزرویٹو ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم لاز کسٹمز جو مذہب ہے، یہ سارے آدمی ہم اپنے فائدے کے لیے اپنی کنوینئنس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ مولوی جو ہیں وہ ایک مطلب کہ ہم آدمیوں کی، یعنی کہ ہم آدمیوں کے یوں سمجھے کہ 10 سریں ہیں، 10 سر ہیں، تو اس کا مولوی ایک فیس ہے جو زیادہ لاؤڈ ہے. اور مذہب کے نام پہ، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں اور جہاں بھی یعنی 500-600 سال پہلے کرسچینٹی بھی اسی مقام پہ کھڑی تھی کہ جو چرچ تھا وہ مورل پالیسی کرتا تھا، اور اب ہم وہی کر رہے ہیں. تو مذہب کے نام پہ، بلاسفیمی کے نام پہ قرآن کو غلط کوٹ کر لینا، حدیث کوئی نہ کوئی ایسی نکال لینے، تو یہ سارے ہیں، یعنی یہ ہتھ کنڈے ہیں کہ آپ انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں مذہب کا. اسی طرح آپ جو ہے پرمپرا کا یوز کرتے ہیں انسٹرومنٹ کہ فیملی بکھر جائے گی. اسی طرح آپ جو ہے سوشل آرڈر کا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ عورت اگر کوئی اپنی مرضی کا لباس پہن کے، گرمی ہے تو گرمی کے مطابق لباس پہن کے نکلے، تو ہم کہتے ہیں کہ آدمیوں کے جذبات جو ہے وہ برانگیختہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری یعنی کہ ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں. بیسیکلی میرا جو تجزیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہمیں اکھ چھپائی نہ رڑکے نا، وہ ٹھیک لگتی ہے. جو اکھ میں مطلب کہ وہ ویزیبل ہو جائے اور پھر اس کی آواز بھی ہو، تو پھر ہمیں ذرا دم گھٹنے لگ جاتا ہے. شکریہ ارشد. آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا جو اس میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ جس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ فیملی کو بکھرنا نہیں چاہیے. تو ہم اس وقت ایک اور شریک گفتگو ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پینلسٹ ہیں زینب ڈار جو تدوین و تدریس کے شعبے سے منسلک ہے اور تھیٹر کی ترویج ڈالی ہے انہوں نے یہاں پہ. زینب السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، امید ہے آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے. زینب آپ نے سنا بھی ارشد کی باتیں. اچھا، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب تک عورت مارچ پاکستان کی معاشرے میں موجود خواتین کے لیے چیلنجز کو اجاگر کرنے اور ان کے صدباب کے لیے کاوشوں میں آپ کے خیال میں کس حد تک کامیاب ہوئی عورت مارچ؟ جی، پہلے تو اسمت میرے اپنے ذاتی نظریے میں عورت مارچ جو ہے وہ ایک ایسا فینومینا ہے جس کو، یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ہر عورت اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں لڑ ہی رہی ہوتی ہے. کوئی آواز بلند کر کے لڑتا ہے، کوئی کام کر کے لڑتا ہے، کوئی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر کے لڑتا ہے. ہر عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو سنا جائے اور اس کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کیا جائے، کیونکہ ہم جو بات کہتے ہیں کہ جی عورت کے حقوق اس کو ملنے چاہیے. عورت کے حقوق وہ پیدا ہی ہوتی ہے ان حقوق کے ساتھ، اس کو دینے والا کوئی اور کون ہوتا ہے، وہ تو ان حقوق کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. جہاں تک بات آتی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں تھوڑا کہیں پیچھے رہ گئے، تھوڑا چوک گئے، کیونکہ بہت سے فیکٹرز اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، نکلتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے آپ جانتی ہیں میں یہی کام کر رہی ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ڈیپ روٹڈ مسائل کی جگہ سطحی مسائل کی طرف چلا گیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو مخالفین ہیں یا جو عورت مارچ کے خلاف بولتے ہیں، ہم نے ان کو موقع دے دیا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا اور انگلی اٹھانے کا، جو کہ میرے نزدیک نہیں دیا جانا چاہیے تھا. ہمیں اجاگر کرنے چاہیے تھے ایسے مسائل جو ایک عام عورت کا مسئلہ ہے، جس میں اس کے شعور کی آزادی، اس کی سوچ کی آزادی، اس کا آپریشنل فریڈم ہے. یہ سب چیزیں مل کے سامنے آنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر آپ کسی کو جسمانی آزادی دے دیتے ہیں پر اس کی سوچ کو قید کر کے رکھتے ہیں تو اس کا جسم تو پھر بھی قید ہی رہے گا. تو یہ بہت ایک مثبت سٹیپ ہے جو ہم نے خواتین کے لیے اٹھایا ہے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میری ذاتی رائے میں اس کو تھوڑا ریفائن کرنے کی ضرورت ہے.
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ये कहना चाह रही हैं कि स्लोगन्स जो हैं उनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अ, कुछ अल्फाज का चुनाव बिल्कुल बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमने क्योंकि हमारे यहाँ वो हम ये सोच के चलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सब वैसा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ लोगों के सोचने समझने पर शुरू से इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं कि जहन की खिड़कियां खोलकर आगे चलना बढ़ना लोग नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये तासुर है कि ये मुहिम जो है जिसका असल मकसद पिदरशाही के खिलाफ होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मर्द और औरत के खिलाफ हो गई है। ये इंप्रेशन जाता है लोगों को कि हम मर्दों के खिलाफ हैं, जबकि हम मर्दों के खिलाफ नहीं हैं। हम पिदरशाही के खिलाफ हैं, हम पेट्रियार्की के खिलाफ हैं, हम उस निजाम के खिलाफ हैं, हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। मकसद इस मार्च का उस पेट्रियार्की को, औरत की पोजीशन को चेंज करना है। इस सोसाइटी में जो पोजीशन एक औरत को हासिल है इस वक्त, उस पोजीशन को चेंज करना है, उसको रेस करना है, बैलेंस करना है। तो वी आर नॉट, हम ये इंप्रेशन कहीं ना कहीं लोगों को जाता है कि जी अच्छा ये फेमिनिस्ट है तो ये मैन हेटर होंगी। वी आर नॉट मैन हेटर्स, वी डोंट हेट मैन, वी लिव विद मैन इन आवर हाउस होल्ड्स। लेकिन वो किस तरह के मर्द हैं, वो औरत को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, पाबंदी लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ये चीजें देखने वाली हैं। हमने औरत को सोचने का, फैसला लेने का, उस फैसले को एग्जीक्यूट करने का हक दिलाना है, ये चीज जरूरी है। तो मेरे नजदीक कहीं ना कहीं ये बहुत नैरो हो गया है, जबकि इसको बहुत होलसम होना चाहिए था। यानी कि ज़ैनब आप ये कहना चाह रही हैं कि अल्फाज का चुनाव जो है वो मुनासिब होना चाहिए, पाकिस्तानी मुआशरे से मुताबिकत रखता हो, तो फिर कुछ बेहतरी आ सकती है। हमारे यहाँ हम प्रॉब्लम्स को फोकस करें। मिसाल के तौर पे औरत का कारोकारी में जाना, वनी में जाना, उसका जिंदा जलाया जाना, ये मसाइल हैं काम औरत के। उसको उसका राइट टू एजुकेशन, सो मच सो कि उसका राइट टू लिव, राइट टू चूज, ये मसाइल हैं औरत के। हमारे यहाँ तो वो अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती, तो अपनी मर्जी का दूल्हा चूज करना या अपनी मर्जी का कैरियर चूज करना या अपनी मर्जी से जिंदा रहना, वो तो बहुत दूर की बात है इसमें। इसी बारे में हम जानते हैं सुनोबा नाजिर से। सुनोबा, आपका इसके बारे में क्या ख्याल? तहरीक को मैच्योर हो जाना चाहिए और हो रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शमूलियत हो रही है खवातीन की, मर्दों की भी। तो मेरा ख्याल है कि 3 बहुत बुनियादी चीजें हैं जो कि इन स्लोगन्स में नजर आनी चाहिए। अब उसमें सबसे पहली तो यही है कि समाजी, कि औरतों को समाजी तौर पे बहुत आगे आने का मौके मिलने चाहिए। अब तक औरत 50% आबादी है पाकिस्तान की, लेकिन उनकी नुमाइंदगी नहीं नजर आती है समाज में। तो समाजी तौर पे उनको आगे होना चाहिए कि वो हर शोबे में नजर आए। दूसरी चीज है कि वो माशी तौर पे मुस्तहकम हो, और वो माशी तौर पे तभी मुस्तहकम होंगी जब उनको घर वालों की तरफ से और उनको आजादी होगी कि वो खुद कमाएं, ताकि वो मर्दों पे कम से कम इन्हिसार कर सकें। और तीसरी जो है उसकी समाजी के साथ साथ सियासी नुमाइंदगी, कि अभी तक हमें अपने सियासी हलकों में खवातीन की उस तरह से नुमाइंदगी नजर नहीं आती है, क्योंकि ये सारे शऊर हैं। औरत को ये 3-4 चीजों का शऊर होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो अपने, तो स्लोगन्स का बहुत अब सॉलिड हो जाने चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई अब औरत कोई बड़ी चीज मांग रही है। सिर्फ आजादी दे दें, ये चीज से काम नहीं चलेगा। बिलाल, आप हमें ये बताइएगा कि आप कभी औरत मार्च में आपने शिरकत की है? जी, मेरा ख्याल है कि 8 मार्च जो है ये तो एक त्यौहार के तौर पे हम कई सालों से मनाते आ रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट होता है और इसकी जो सेलिब्रेशन है, मेरा ख्याल है उसकी एक अपनी बहुत अहमियत है कि ख़वातीन जो हैं अब इस दिन को एक सिंबल के तौर पे याद रखती हैं, और वो हम एक जैसे होता है ना तजदीद अहद वफा के अपने जो हमारे मकासद हैं हम उनको और भरपूर तरीके से उजागर करते हैं। तो ज़रूर इस बार भी हम शामिल होंगे, और मेरा ख्याल है कि जो ये 8 मार्च है या औरत मार्च है, इसमें मर्दों को ज़्यादा
شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ایکچولی وہ پرابلم کریٹر تو وہ ہیں. جب تک وہ اس کو نہیں ایڈمٹ کریں گے اس رول کو جو کہ جس کو ایمفسائز خواتین کر رہی ہیں، تو تب تک جو ہے یہ اسٹرگل کسی نتیجہ خیز جانب نہیں بڑھ سکتی، کسی صحیح سمت کی جانب نہیں بڑھ سکتی. اچھا بلال، آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ فیک نیوز کے ذریعے اس تحریک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ جی، فیک نیوز کے حوالے سے میں اس کو ایک اور حوالے سے بھی اس کو جوڑنا چاہوں گا. جو فیک نیوز میں اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ جو سلوگن تھے ان میں وہ بھی سلوگن ایڈ کر دیے گئے جو کہ اس تحریک سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو فوٹو شاپ بالکل. کر کے ان کو بدنام کرنے کے لیے اس کو سامنے لایا گیا. لیکن اس کا جو ایک سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں جو اب تک جس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا مخاطب جو ہے وہ کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہے. ہم مذہبی لیڈر سے مخاطب کیوں ہیں؟ ہمارا جو فوکس ہے وہ ادارے ہیں، وہ گروہ ہیں، وہ شخصیات ہیں جن سے ہمارا براہ راست تعلق ہے اور جہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک برابری کا عنصر لانا ہے. لیکن جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو ہمارے مد مقابل جو ہے وہ ایک مذہبی لیڈروں کی ایک فوج ظفر موج جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور یہ گفتگو جو ہے عورت ورسس مولوی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولوی حضرات اپنی بات ضرور کریں، لیکن ان کا بھی مخاطب ریاست ہے اور عوام ہے، اور عورتوں کا بھی جو مخاطب ہے وہ ریاست ہے اور عوام ہے. تو ہمیں ایک تو یہ کہ اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور یہ جو فیک نیوز جس کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ فیک نیوز کو کریٹ ہی ان گروہوں کو جو مذہبی جماعتوں سے یا مذہبی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو فیول کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ پھر وہ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں، اور اس پہ جو آپ ایک رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتی ہیں اس میں مذہب کا سہارا بھی لیا جا سکے. تو فیک نیوز کے حوالے سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ عدالتی کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور کیونکہ یہ چیز جو ہے تحریک کو بہت بری طرح ڈیمیج کر رہی ہے. تو یہ میری گزارشات ہیں کہ ہم جب اس تحریک میں آگے بڑھیں تو اب یہ موقع ہے کہ اب ہم عورت ورسس مولوی کی گفتگو سے اب چھٹکارا حاصل کریں. جی بہت شکریہ بلال آپ کا. ابھی ہم واپس پڑھتے ہیں ارشد کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فیک نیوز کا سدباب کس طرح ممکن ہے. دیکھیں، یہ جیسے بلال نے کہا کہ ایک تو عورت مارچ کا ٹائٹل سے یہ 8 مارچ کو 2018 میں یہ چیز شروع ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے خیال ہے 1982 سے، تو یعنی جب وومن ایکشن فورم نے یہ جو ضیاء الحق کے قوانین آئے تھے اور ان کے خلاف بھی مارچ ہی تھا، تو 8 مارچ ایز یعنی کہ خواتین کے دن کے طور پہ تو بڑے عرصے سے منایا جا رہا ہے. اس پہ تو کئی دفعہ ہم نے شرکت کی ہے. جب میں پاکستان میں تھا تو ہم ریگولرلی کرتے. اچھا، اب جہاں تک فیک نیوز کا تعلق ہے تو اس سے پہلے افواہ ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تو ہمارے جو ادارے جن کا ویسے تو کام کچھ اور یعنی کہ انٹل کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسے موقعوں پہ انہوں نے اتنی زیادہ افواہیں بے نظیر کے بارے میں جو پھیلائی تھی تو وہ بھی فیک نیوز تھی. فیک نیوز کو اب ظاہر ہے ٹرمپ کے دور میں اس ٹائٹل سے وہ یاد کیا جاتا ہے زیادہ. تو یہ جو افواہ ہے یہ بیسیکلی بہت پرانا ہتھ کنڈا ہے جو کہ سوشل سپیس میں آدمی نے ہمیشہ یوز کیا ہے عورت کے خلاف، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو بیسیکلی ٹریویلائز کرنے کے لیے. اس کی وہی بات ہے کہ اس کی آواز کو اور اس کی ویزیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو اس کو ختم کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ کنزیوم کرتے ہیں ہم نیوز کو، تو وہ تھوڑی یعنی کہ کنزیومر ہی یہ کر سکتے ہیں. ایسی ہے نا کہ چائے کی پتی اصلی بھی بک رہی ہے اور جو ہے وہ برادہ بھی رنگ کر کے بک رہا ہے، تو وہ تو پینے والے کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سی صحیح ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مولوی ورسز جو ہے عورت کر دی گئی ہے، تو اس میں جو عورت مارچ کو کہہ دیا کہ مذہب کا ایشو ہے. تو جو سوشل کنزرویٹزم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جو یعنی خاص طور پہ جو آپ دیکھیں کرسچینٹی کے جو یعنی کہ حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو پرو چوائس ورسز جو لوگ ہیں امریکہ میں، ابھی تک سوشل کنزرویٹو میں اتنا ہے کہ یہ جو ہے مذہب سب سے طاقتور، یعنی ایک وہ حوالہ آ جاتا ہے
اس سے کوئی آپ کوٹ کر دیں تو مذہب کے آگے جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی سب سے زیادہ. پھر دوسرے نمبر پہ لا ہوتا ہے. تو قوانین بھی ایسے بنائے گئے ہیں جو اینٹی وومن تھے اور ابھی تک ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے قوانین مثلاً پیپلز پارٹی کی کوئی بھی حکومت لے لیں تو بہت پروگریسو لیجسلیشن ہوتی ہے, لیکن اس لیجسلیشن کو بائی لاز میں بدلنے میں اور امپلیمنٹ ہونے میں اور پھر سوشل سپیس میں وہ جو سیف سپیسز عورتوں کے لیے جو لاز پرومس کرتے ہیں وہ نہیں آتے, کیونکہ سوشل ریزسٹنس بہت ہوتی ہے آدمی کی طرف سے اور جو سوشلی کنزرویٹو فورسز ہوتی ہیں. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کنزیومر ہیں یعنی ہم جو آدمی ہیں, یعنی اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سلوگن ہے تو میں کہوں گا کہ یہ سلوگن نہیں ہو سکتا. تو میں شاید تھوڑی سی وہ ریسرچ کر لوں گا, ورنہ تو اب جب سے واٹس ایپ آیا تو ہم دھڑا دھڑ ہمارا کام لگتا ہے کہ بس فارورڈ کرنا ہی ہمارا کام زندگی میں رہ گیا. تو یعنی آپ کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے اس کو یا تو کچھ لوگ ہیں جن کی فیکٹ چیکنگ پہ ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن جو ریومر ہے یہ فیک نیوز اس کی ایک ماڈرن فارم ہے, اور ریومر جو افواہ ہے یہ تو بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی. یہ ہم نے ہی کچھ کرنا ہے کہ اس کو ہم جب کنزیوم کر رہے ہیں تو ہم سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا. اچھا, اس حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے کوئی خاص کام ہو سکتا ہے؟ ایک تو بڑا آسان ہو سکتا ہے کہ عورت مارچ یا کوئی بھی جو لوگ ہے جو تحریک ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ویب پیج ہو, اپنے ریسورسز ہوں, اور وہاں سے جو چیز اوتھینٹکلی موجود ہو تو وہی ہوتی ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز یعنی کہ عورت مارچ نے کہی کہ نہیں کہی, تو یہ جو پریس ریلیز یا اوتھینٹک انفارمیشن کون دے رہا ہے یا اسپوکس پرسن جو ہوتے ہیں ان کا یہی رول ہوتا ہے. لیکن اس چیز کو ریومر کو نہ تو دیکھیں نا اتنے ہزاروں سالوں سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جتنی یعنی انفورسبلٹی چاہیے, جتنی فورس چاہیے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کنزیوم جب کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک نہیں لگتی. یہ میرے خیال میں تو یعنی میں وہ بتا رہا ہوں جو میں کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے لگے کوئی چیز نہیں تو فوراً گوگل کر لیتا ہوں یا کسی یار دوست سے پوچھ لیتا ہوں کہ یار یہ ہے, تو بجائے اس کے کسی کو بلیو کر کے آگے فارورڈ کریں. کیونکہ اصل میں تو فیک نیوز یہ نہیں ہوتی کہ فیک نیوز جب آ گئی اس کو میں آگے کتنا پھیلاتا ہوں یا اس کو آگے کون اس کو ایمپلیفائی کون کرتا ہے, یا بہت سارے ٹی وی چینل ہیں وہ فیکٹ چیک کیے بغیر اس کو چلا دیں گے. تو یہ چیز ہے کہ جو آگے ایمپلیفائی کرتا ہے, جو اسے آگے پھیلا رہا ہے. تو اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو اصل میں تو یعنی اسی پہ ایک حدیث بھی ہے کہ جو سنی سنائی بات آگے کر دے وہ مناسب نہیں ہے. تو جس پہ میرا ایک جوک بھی ہے کہ مطلب سنی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سن لیں اور آگے عمل کر لیں اس پہ. بہت شکریہ ارشد. بات کرتے ہیں پھر زینب سے. زینب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ماروی سرمد اور خلیل الرحمان قمر کے درمیان ہونے والی بحث نے اس تحریک کو شروع ہی سے ایک مخصوص طرح کے تنازع میں تبدیل کر دیا. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہے, اور اس حوالے سے آپ کے خیال میں ادبی حلقوں کو اس مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرتی چلوں کہ خلیل صاحب کی گفتگو کا ادب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان کا نام لینا ہی سب سے بڑی بے ادبی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ادبی حلقوں کو اپنا کردار بالخصوص جو ہمارے ترقی پسند ادبی حلقے ہیں ان کو اپنا بالکل کام جاری رکھنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ منٹو اور اسمت چغتائی سے لے کر فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید تک ہمارے پاس بہت سا نسائی ترقیاتی ادب اور اس کی درخشاں روایت موجود ہے, اور بس ہمیں اس مہم کو جاری رکھنا چاہیے. اور خلیل صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں معاشرے میں اور وہ آئیں گے, لیکن ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہماری مہم کا جو مقصد ہے وہ اسی سوچ کو تو توڑنا ہے. اسی بارے میں ہم جانتے ہیں سنوبر ناظر سے. سنوبر, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماروی سرمد اور خلیل الرحمان کا جو ایپیسوڈ تھا وہ میرے خیال سے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ ایک بے شک یہ کنٹروورشل بنا, لیکن بہت سارے یعنی عوام تک جانکاری گئی اور لوگوں نے دیکھا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا, کیونکہ خلیل الرحمان ایک آدمی نہیں ہے,
یہ ایک پوری سوچ کا نام ہے خلیل الرحمان. اور ایسے مرد حضرات اور خواتین بھی ایون وہ ہمارے معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں, اور وہ عورت مارچ ہو یا جو بھی عورتوں کے حوالے سے کوئی بھی آگے بڑھنے کی چیز ہو جس میں خواتین آگے حصہ لینا چاہیں, اس کو وہ ہمیشہ سبوتاژ ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اس کو اس لحاظ سے نہیں لیتی ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایک اور ٹریک مل گیا, اور اس میں ہم مجھے کوئی کہنے میں یہ آر نہیں ہے کہ ماروی سرمد نے ایک بہت بولڈ اسٹیپ لیا, اور وہ ہمیشہ لیتی رہی ہیں. ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے آن ایئر بیٹھ کے اس شخص کو یا پورے ایک مائنڈ سیٹ کو جس طرح سے للکارا, تو اس کی وجہ سے ہم جیسی خواتین یا جو ایون برقع لینے والی خواتین بھی, ضروری نہیں ہے کہ جو ہم جیسی ہیں جو تھوڑی ماڈرن ہیں یا لبرل ہیں, جو مذہبی طبقے کی بھی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ عورت مارچ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. تو میرا خیال سے کہ یہ ہونا ایک طرح سے تاکہ وہ لائم لائٹ میں آئی چیز, تو عورت مارچ کا لائم لائٹ میں آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا جو اردو میڈیا ہے وہ عورت کے بارے میں ہمیشہ منفی ہی, اور چاہے وہ عورت مارچ ہو یا کوئی بھی حوالے ہوں, اس کو منفی طور پر ہی اجاگر کرتا ہے. انگریزی میڈیا اس کو بہتر طریقے سے پروموٹ کرتا ہے. میرے خیال سے جو ہمارے ادبی حلقے ہیں اور جو شوبز کے جو حلقے ہیں, جو کہ بیسکلی دیکھا جائے تو سب سے جو ماڈرن طبقہ سمجھا جاتا ہے وہ شوبز کا طبقہ ہے, کیونکہ وہ ڈراموں میں بھی آ رہے ہیں, خواتین ہم سے زیادہ بولڈ ڈریسز میں ہوتی ہیں یہ, لیکن انہوں نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی, بلکہ بہت سارے لوگوں نے ماروی کو ہی برا بھلا کہا کہ ایسی عورتیں یہ ہمارے معاشرے کے اوپر ناسور ہیں, اور اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو یہ سارا وہی میں کہہ رہی ہوں نا, یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو ہم اس ادبی حلقوں کو بھی اس سے ماورا نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جو ادب ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا ادب لکھنے والا ذہنی طور پر زیادہ لبرل ہو یا خواتین کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتا ہو. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. عورتوں کو ہمیشہ تمام حلقوں نے ہی دبایا ہے, اور انہوں نے ان کی کوئی خاص یعنی کہ ماروی جیسی خواتین یا جو ماڈرن خواتین ہیں ان کو ہمیشہ بری نظر سے ہی دیکھا ہے, ان کو غلط ہی سمجھا ہے. بس اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے جی حیا ڈے کے بارے میں بھی اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا, تو مجھے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, نہ وہ بے حیا ہیں نہ ہم بے حیا ہیں. اگر انہوں نے اس کو نام دیا ہے حیا ڈے کا, تو میں صرف یہ چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی بے حیا نہیں ہے, ہم بھی بے حیا نہیں ہے. جو جہاں جو کرنا چاہتا ہے کرے, پر ہم اپنے مدعے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, جو بنیادی بات ہے. کیونکہ ہمارے اگر آبجیکٹیوز کلیئر ہیں اور مضبوط ہیں تو کوئی بھی اس تحریک کو کمزور نہیں کر سکتا. تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حیا ڈے منا رہے ہیں, تو آپ ان کو منانے دیں, کیونکہ کوئی ایسا مجھے تو اس میں کانفلکٹ نہیں لگتا. جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے, ہم ایک دوسرے کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف اپنا ایک سپیس کریٹ کرنا ہے, ایسا سپیس جس میں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کو اس کی ایگزسٹنس کو ایکسپٹ کیا جائے. اور ایگزسٹنس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ اس کا شعور ہے. آپ اس کے شعور کو تو ایکنالج کریں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو اب آپ اس کو حیا ڈے کے ساتھ ان کانفلکٹ لائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے عورت مارچ کی تحریک کو یا کسی بھی عورت کی کسی بھی تحریک کو کوئی فرق پڑنا چاہیے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے, جیسے کہ ماؤ نے کہا تھا لیٹ 1000 flowers bloom. تو جو جہاں جو کرنا چاہتا ہے کرے. اگر کوئی خاتون حیا ڈے منانا چاہتی ہے تو وہ منائے, ہم تو اس کی آزادی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ زینب. یہی والا سوال میں چاہتی ہوں بلال, آپ ہمیں بتائیں کہ مارچ کو حجاب کا دن منانے کے طور پر کیا کسی کو اعتراض ہونا چاہیے؟ جی, یہ بات ساری چوائس کی ہے, اور ہم ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا بات پبلک میں کرنی ہے کہ نہیں. تو یہ جو چوائس ہے, اپنے فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس کو دیکھا جائے تو اس وقت اسٹیٹ بھی ڈینائی کر رہی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو میڈیا لاز یہ امپوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو میڈیا پہ کیا بتانا ہے. اور یہی جو سلوک ہے عورت مارچ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سے الفاظ چننے ہیں, کیا بات کرنی ہے, آپ کے کیا رائٹ ہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے.
تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو اس وقت گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو ہماری سوسائٹی اور جو ہماری اسٹیٹ جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اس کا سویلائزڈ ورلڈ میں کوئی جو ہے وہ تصور نہیں پایا جاتا. تو یہ ہے, ہمیں میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ کیا جو بھی بات کر رہے ہیں, چاہے حیات ڈے کی بات کر رہے ہیں, چاہے عورت مارچ کی بات کر رہے ہیں, کیا ہم کسی لیگل فریم ورک سے باہر تو نہیں چلے گئے؟ اگر ہم باہر چلے گئے, اگر ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس سے باہر کی بات کر رہے ہیں یا ایسی بات کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کے قوانین سے متصادم ہے, تو آپ کے سامنے عدالتوں کا رستہ کھلا ہے, آپ جائیں اور آپ اس پہ اپنا اعتراض جمع کروا دیں یا اس پہ آپ ایشو کو ریز کر لیں. لیکن یہ بات کہ ہم قوانین سے ہٹ کے ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا یا جو مذہبی رہنما ہے یا جو زیادہ با اختیار ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کیا سوچنا ہے, کیا بات کرنی ہے, آپ کے کیا رائٹ ہیں. تو اس طریقے سے معاشرہ چل نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے کہ اپنی تحریک میں ہمیں اس بات کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ اگر ہم جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر وہ کسی قانون سے یا آئین سے متصادم بات کر رہے ہیں تو آپ ضرور ہمیں ٹوکیے, آپ ضرور ہمیں اکاؤنٹیبل کیجیے. ادروائز ہم آپ سے مخاطب نہیں ہیں, ہم مخاطب ان لوگوں سے ہیں جو اس اسٹیٹ کو گورن کرتے ہیں, جو ان پولیٹیکل لیڈرشپ سے مخاطب ہیں کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. بہت شکریہ بلال, بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم کوئی بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ عورت مارچ ہے, چاہے بے روزگاری کے لیے کوئی پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, تو بالکل. لیکن یہ والی بات کہ لیگل فریم ورک کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ارشد, آپ سوری کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, جیسے زینب نے ابھی بات کی نا کہ بھئی ہم تو سب کی آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں, کوئی حیات ڈے منائے یا کوئی جو ہے ویلنٹائن ڈے منائے, تو میری اس پہ 2-3 چھوٹی سی یعنی وہ ایک گزارشات ہیں کہ خاص طور پہ جو ہمارے سوشلی کنزرویٹو لوگ ہیں یا حکومت بھی ہے, جو مولوی صاحب بھی ہیں. ایک تو یہ کہ یار اگر 8 مارچ جو ہے عالمی دن ہے خواتین کا, تو آپ کوئی اور دن رکھ لیں, یا ویلنٹائن ڈے اگر کسی نے اور لیا ہوا ہے تو وہ اس کا میچ ہے, اس کو کھیلنے دیں, آپ کوئی اور دن رکھ لیں. دوسری بات ہے کہ کوئی بھی سماج جو ہے, کوئی سوسائٹی جو ہے, کوئی شہر جو ہے, وہ سترنگی سے چلتا ہے. آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا معاشرہ یا ایوالو یا ارتقاء جس کی ہوئی ہو وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں پہ ایکسٹریمز کو ایگزسٹ کر لیں, جہاں پہ جو ہیں وہ طالبان بھی بیٹھے ہیں اور جہاں پہ جو بہت لبرل جو لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, جہاں پہ جو ہیں وہ گیز لوگ بھی بیٹھے ہیں, اور جہاں پہ مولوی بھی بیٹھے ہیں, اور اپنا اپنا وہ مطلب کہ کام کر رہے ہیں, اپنا زندگی جئیں, جسے کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ لیو. اور میری آخری جو بات ہے کہ جو آپ قوانین اور اس کی جو بات کرتے ہیں, دیکھیں قوانین جو ہے نا وہ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ سوشل یعنی کہ آرڈر جو ہے اسٹیٹ کا, وہ لا اینڈ آرڈر کیسے رکھنا ہے. جو سوشل آرڈر ہے اس میں بیسیکلی جو طاقتور لوگ ہیں یا سوشل گیٹ کیپر ہیں, جیسے جس میں مولوی اس میں آ جاتا ہے, اس میں سیاستدان بھی آ جاتے ہیں, وہ جب عورت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہے یا اس کے آنے سے جو آرڈر خراب ہو جائے گا, یا لارڈ آرڈر کا ایشو ہو جائے گا, یا یہ کہ کچھ پتہ نہیں طوفان برپا ہو جائے گا, انہیں تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہیے, جس کو میں کہتا ہوں ٹیک اٹ ایزی یا حبیبی, یہ ہونے کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی یہ کہ عورت مارچ جو ہے جتنا آپ اس کو دبائیں گے نا تو یہ وہ چیز ہے جو اتنی ہی زیادہ ابھر کے آئے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو لارڈ بدھا نے جو کہا, اور ہم جو ادبی بات ہو رہی تھی کہ ادبی ہلکے کیا کر سکتے ہیں, تو بدھا کا ایک کال ہے کہ ڈونٹ فائٹ فائر ود فائر, کریٹ واٹر. تو ہم جو لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, مطلب ہم پروگریسو جو لوگ ہیں, ہمیں واٹر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری یہ جو یعنی واٹر اور اس کی فائر کے میٹافر میں کہوں گا کہ کچھ کھلی فضا ہوتی ہے, کچھ آکسیجن جہاں زیادہ ہوتی ہے, تازہ ہوا ہوتی ہے, تو ہمیں وہ اسپیس زیادہ کریٹ کرنی چاہیے. جہاں پہ بدبو ہے, جہاں پہ گھٹن ہے, ان سے دور بھی ہونا چاہیے, اور ان جگہوں پہ بھی تازہ ہوا لے کے جانی چاہیے. تو یہ جو بات ساری ہے نا, یہ گھٹن کی اور کنٹرول کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ معاشرے کو گھٹن زدہ کرنا چاہتے ہیں, کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس میں کشادگی لانا چاہتے ہیں. ارشد, آپ نے بدھا کی بات کر کے تو ساری بات ہی ختم کر دی, بلکہ میں اسے پنجابی میں بولتی ہوں تاکہ پھر پنجابی بھی تھوڑا سا, میں سوچی تھوڑا لائیولی بھی تو ہونا, کوئی جوک کی بھی بات کوئی کرے نا بیچ میں, تو یہ ارشد ہی کر سکتے ہیں. ارشد کچھ ایسی بات کریں, پنجابی میں سنائے. جی, میں یہ ویسے سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ والے جو دوست ہیں ان کو نا ایسے جوکس جو ہیں وہ اپروپریٹ کرنا چاہیے بہت. یعنی آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ گروپس میں اتنے اینٹی وائف اینٹی وومن جوک ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ان کے سر پہ الٹا دیں.
تو میں اس پہ نا 2 جوک اکثر سناتا ہوں کہ ایک عورت نے کہا اپنے خامد سے کہ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میں جا دوں. تو اچھا ایک تو یہ کہ عورت کیوں جاتی ہے, تو آدمی کو جانا چاہیے, اسے بھیجنا چاہیے, لیکن اینی وے چلو اس جوک میں وہ چلی گئی. اور 2-3 دن بعد وہ آئی تو اس نے کہا تم تو جا رہی تھی, تو تم مجھے پتا تھا مجھے مس کرو گی, میرے ساتھ بغیر نہیں رہ سکتی. وہ کہتی میں تمہیں مس کوئی نہیں کرتی, میں اپنا چارجر بھول گئی تھی, وہ لینے آئی. بہت اعلیٰ. زینب سب سے زیادہ تو کہہ کے ہماری زینب لگاتی ہے, زینب سب سے زیادہ پسند بھی مجھے اسی لیے. زینب کوئی لائبریری سی بات کریں. اوہو میں تو ذہنی طور پہ تیاری نہیں تھی. چلیے ہاں تو بتائیے. اچھا یہ فون پہ بتایا پھر. دیکھیے بات اصل میں یہ عصمت کہ ہم جب بھی معاشرے میں عورت کے حق کی بات کرتے ہیں نا تو بات آتی ہے, جیسے ہی ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا جیسے عورت کا جسم یا اس کا اختیار, تو ہمارے ہاں کے لوگوں کی سوچ کس طرف نکل جاتی ہے آپ جانتی ہیں. تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے عورت کو افیکٹ کرتا ہے نا وہ ایموشنل ابیوز ہے, جو آپ کو سامنے سے تو نہیں دکھتا پر وہ اندر سے عورت کو توڑتا چلا جاتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا اسی حوالے سے میں نے حال ہی میں ایک پلے بھی کیا, تو اس پلے کے دوران بہت سے انٹرویوز ہوئے میرے. تو ایک انٹرویو میں مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ آپ کے پلے میں جو خاتون تھی انہوں نے گھر چھوڑا اور خط لکھا اپنے شوہر کو اور اس میں پورا بیان کیا کہ گھر کیوں چھوڑ رہی ہیں اور ایک نئی زندگی کی طرف کیوں جا رہی ہیں اور پلٹ کر نہیں آئیں گی. تو کیا آپ کو کبھی محسوس ہوئی یہ ضرورت کہ آپ بھی کوئی خط لکھیں اصل زندگی میں؟ تو میں نے ان سے کہا جی مجھے نہیں لگتا مجھ جیسی خاتون کو کبھی یہ ضرورت پیش آئے گی, کیونکہ سب کو پتا ہے میں وہ خاتون ہوں جو یہ خط لکھ سکتی ہے. تو ہمارا مقصد ہر عورت کو یہی کانفیڈینس دینا ہے کہ آپ کو زندگی میں کسی عورت کو یا کسی بھی مرد کو یا کسی بھی انسان کو سہارے نہیں چاہیے ہوتے. وہ اپنے لیے اپنی ذات میں مکمل ہے اور کافی ہے. بس اس کو اس کے سوچنے کی صلاحیت سے محروم نہ کرے, اس پہ پابندیاں نہ لگائے, اس کی سوچ کو آزاد کر دیں. تو یہ جو عورت مارچ ہے یہ اسی سلسلے میں ایک قدم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے کہ ہم عورت کو اس کی شخصی آزادی دلانا چاہتے. تو میرے حساب سے یہ روایت برقرار رہنی چاہیے, یہ بہت مثبت روایت ہے. بہت شکریہ زینب, آپ کی یہ خوبصورتی زندگی گزارنے کی کہ ہنستے کھیلتے زندگی گزارنی ہے, مجھے بہت پسند ہے. بہت شکریہ. اچھا میں ایک چیز گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ چلو چلو کوئٹہ چلو, لانگ مارچ, سیاسی لوگ جب مارچ کرتے ہیں لانگ مارچ کریں, یا فوج جب شارٹ مارچ کرتی ہے پنڈی سے اسلام آباد پہ, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. یہ عورتیں ہماری بہنیں جب تھوڑا سا مارچ کرتی ہیں تو یہ بڑا دکھ رہا ہے. تو مطلب ہماری تو دکھ کا اس لیے ہے کہ ہم ٹی وی پہ اور طرح کی عورتیں دکھاتے ہیں اور اصل زندگی میں اور طرح کی عورتیں دکھاتے ہیں. ہم زیادہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو ٹی وی پہ عورتیں دکھاتے ہیں نا, جو روتی دھوتی عورتیں ہیں, ظلم سہتی عورتیں ہیں, ہم نے عورت کا ایک وہ امیج کریٹ کر دیا ہے معاشرے میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھی عورت ہے نا بائی ڈیفینیشن, جو آپ میڈیا پہ دکھا رہے ہیں ٹی وی میں ڈراماز میں, تو اچھی عورت وہ عورت ہے جو سہتی ہے, صبر کرتی ہے, جبر سہتی ہے, اس کا شوہر جو مرضی کرتا پھرے وہ نیکی نیکی رہے گی. جیسے ہی اس نے کوئی قدم اٹھایا یا منہ کھولا تو یا اس کو تھپڑ پڑے گا یا اس کو طلاق ہو جائے گی, یا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں نا. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں طلاق ایز اے پرابلم. ڈائیورس از ناٹ اے پرابلم, ڈائیورس از اے سولوشن فار اے ٹاکسک ریلیشن شپ. تو ہمیں یہ چیزیں توڑنی ہے لوگوں کے. آپ عورت کو ایک بار بار اس کے اندر ایک پوائزنس ریلیشن شپ میں رہنے پہ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ تو یہی ٹیبوز توڑنے ہیں. تو جب خواتین آواز اٹھاتی ہیں تو وہ فوراً ان کو ٹی وی کے کیریکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ والی خراب عورت ہے جس نے فلاں کا گھر بھی توڑا تھا. تو ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ضروری ہے امیج کے اوپر, مسائل کو اجاگر کرنے کے اوپر, اور اصل مسئلے پہ بات کرنے کے لیے کہ مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اچھا مجھے 2-4 لائنیں میں نے لکھی تھی یہی عورت مارچ سے پہلے لکھی تھی وومن ارشد ایک منٹ وہ تو سنا دے, لیکن ایک پنجابی کا جو بیچ میں ڈالے نا پلیز.
وہ بھی سناتا ہوں میں ذرا پنجابی وہ تو لائنیں بلکہ ابھی آئے گا، آئیں اور پھر اس ہاں کے بعد یہ بھی اور وہ چلے لائنیں اصل میں آدمیوں کو شاید لگتا ہے کہ عورت کو اگر بولنے کی آزادی یعنی کہ چوائس عورت کی مرضی ہو جائے نا بولنے میں بھی کرنے میں بھی ہونے میں بھی سارے تو وہ ان کو بڑا اس لیے لگتا ہے یعنی کہ وہ اس لیے دبانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہوا جو ہے یہ آندھی نہ بن جائے تو اسی پہ وہ 4 لائنیں ہیں کہ دور سے لہر کا زور نہ پرکھو دے شہر بہا لے جائے گی جو ہوا کا رستہ روکو گے تو آندھی بن کے آئے گی تو یہ عورت تو مارچ زیادہ آندھی روکیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہاں گاؤں میں بھی عورت مارچ شروع ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ اس عورت مارچ کے شخص شامل ہو جائیں تو وہ لگے کہ اچھا بھائی یہ سب جو ہے نا وہ سب کا یعنی کہ ہم آدمیوں کو زیادہ اس مارچ میں جانا چاہیے تاکہ عورتوں کو لگے کہ اچھا ان کی ہر سپیس جو ہے سیف سپیس ہے تو اس مارچ کی ضرورت ہی نہ رہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. ملتے ہیں اگلی مرتبہ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور سب کو اپنی سوچوں اور اعمال کا تنقیدی جائزہ تو دیتے ہی رہنا چاہیے. اس میں جبھی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.